Assalamu alaikum students. Today we are going to look at the novel Good by Mr. Chips by James Hilton. We will go through the text of chapter number 4. This is the part 1 of this chapter number 4. In the second video we will go through the questions and answers of this chapter. So let's start. Let me tell you that this is one of the most important and interesting chapters of the novel. In this chapter, James Hilton has described the meeting of Mr. Chips with his future wife, Catherine Bridges. And this is very interesting and thrilling chapter. So let's start. There came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times. The spring of 1896. He was 48. He had just been appointed housemaster. During the summer vacation, he went up to the Lake District with Rowden, a colleague, until Rowden had to leave suddenly on some family business. Chips stayed on alone at Wisdell Head, where he boarded in a small farmhouse. کہ جب بھی مسٹر چپس فائر کے پاس بیٹھتے اور چائے پیتے تو چائے کی اچھی سی خوشبو کے ساتھ انہیں آپس میں الجھی ہوئی اور جڑی ہوئی یادوں کا ایک طوفان ان کے دماغ میں آتا. ایسی ہی یادوں میں سے ایک یاد سپرنگ 1896 کی تھی جب وہ 48 سال کے تھے اور ابھی وہ بورڈنگ سکول کے ہاؤس ماسٹر لگے ہی تھے اور چھٹیوں کے دوران وہ اپنے ایک کولیگ راؤڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ میں گئے. لیک ڈسٹرکٹ لندن کی بہت خوبصورت جگہ ہے جو ایک پکنک ریزورٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہاں پر راؤڈن تھوڑے عرصے کے لیے رہا اور پھر وہ فیملی بزنس کی وجہ سے مسٹر چپس کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا اور مسٹر چپس نے وہاں پر ایک فارم ہاؤس میں اسٹے کیا ہوا تھا جو کہ ویسڈل ہیڈ کے پاس تھا. One day climbing on a great gable, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous-looking ledge. Thinking she was in difficulties, he hastened towards her, but in doing so slipped himself and wrenched his ankle. As it turned out, she was not in difficulties at all, but was merely signaling to a friend. She was an expert climber, better even than Chips. Thus he found himself the rescued instead of the rescuer, and neither role was one for which he had much relish. For he did not care for women. He never felt at home or at ease with them. And that monstrous creatures, the new women of the 90s, filled him with horror. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن وہ کیسے کیتھرین بریجز سے ملے. ایک دن وہ گریٹ گیبل پر چڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے اور بہت ہی ڈینجرس خطرناک جگہ پر کھڑی ہے. اور مسٹر چپس نے سوچا کہ وہ یقیناً مشکل میں ہے اور جلدی سے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے, لیکن پھسل گئے اور اپنا پاؤں جو ہے اس کو اینکل جو ہے اس کا مڑوا لیا, اور یعنی ان کو موچ آ گئی پاؤں میں. اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف اشارہ کر رہی تھی اپنے دوست کو اور بالکل مشکل میں نہیں تھی, کیونکہ وہ ایک ایکسپرٹ کلائمبر تھی اور مسٹر چپس سے بیٹر کلائم کر سکتی تھی گریٹ گیبل پر. لہٰذا ایسا ہوا کہ مسٹر چپس ریسکیور کے طور پہ گئے تھے لیکن ریسکیوڈ بن کے واپس آئے, اور کیتھرین ایک لڑکی جو ہے وہ ان کی ریسکیور بن گئی. اور یہ رول ان کو بالکل پسند نہیں آیا کہ ان کی مدد کی جائے, کیونکہ ایک وہ ٹپیکل میل شوونسٹ قسم کے مرد تھے جو مردانہ انا پہ بلیو کرتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ایک مرد عورت کی مدد کر سکتا ہے لیکن عورت مرد کی مدد نہیں کر سکتی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ عورتوں کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے, اسی لیے 48 ایئرس تک ہی واز اسٹل اے بیچلر, اور نہ ہی وہ عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے تھے. اور جو ماڈرن ویمن تھی 90s کی, ان کو وہ مانسٹر کریچرز کہتے تھے, اس لیے کہ وہ ایجوکیشن کا رائٹ مانگتی تھی, ووٹ کا رائٹ مانگتی تھی اور مردوں کے ساتھ ایکوالٹی مانگتی تھی. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. He was a quite conventional person, and he would viewed from the heaven of Brookfield seemed to him full of distasteful innovations. Bernard Shaw and Ibsen, who had the strangest and most reprehensible opinions. There was this new craze for bicycling, which was being taken up by women equally with men. Chips did not hold with all this modern newness and freedom. He had a vague notion that nice women were weak, timid, and delicate. He had not therefore expected to find a woman on Great Gable. It was even more terrifying that she should turn the tables by helping him.
وہ عورتوں کے ساتھ کیوں کمفرٹیبل نہیں تھے اور 90s کی ماڈرن ویمن کو کیوں ڈس لائک کرتے تھے. ان لائن سے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک کنونشنل پرسن تھے اور وہ ساری دنیا کو صرف بروک فیلڈ کی پناہ گاہ سے دیکھتے تھے اور ساری نئی انوویشن, نئی ایجادات ان کے لیے پریشان کن تھیں. برنارڈ شاء اور ابسن جو کہ ماڈرن رائٹر تھے, ایکویلٹی آف ہیومینٹی پہ زور دیتے تھے, ایمانسیپیشن پر زور دیتے تھے, آزادی پر زور دیتے تھے, وہ ان کو بہت ہی عجیب لگتے تھے اور انہیں وہ عورتیں بھی ناپسند تھی جو بائک سائیکلنگ کرتی تھی مردوں کی طرح, نہ ہی انہیں ماڈرن فریڈم پسند تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عورتوں کی ایک خود ساختہ ڈیفینیشن بنائی ہوئی تھی کہ اچھی عورتیں کمزور, بزدل اور نازک ہوتی ہیں. اس لیے وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عورت گریٹ گیبل پر چڑھ جائے گی اور ان کی مدد بھی کرے گی. وہ لڑکی تھی کون؟ Her name was Catherine Bridges. She was 25, young enough to be Chip's daughter. She had blue flashing eyes, freckled cheeks, smooth straw-colored hair. She too was staying at a farm. As she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to the house in which quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. اس کا نام کیتھرین بریجز تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی, نیلی اور چمکدار آنکھوں والی, سنہرے بالوں والی. اس کی چیکس پہ تھوڑے سے دھبے تھے اور چونکہ وہ اپنے آپ کو مسٹر چپس کے اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتی تھی, لہذا وہ ان سے روز ملنے ان کے فارم ہاؤس پر آتی اور مسٹر چپس ایک لڑکی کو تنہا ایک آدمی کے پاس روز آتا دیکھ کر حیران ہوتے رہتے تھے کہ دنیا کدھر آ رہی ہے. And he, because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. یہی بات کہ وہ حیران ہوتے کہ ایک لڑکی جو اکیلی ایک آدمی سے ملنے آتی ہے تو دنیا کدھر جا رہی ہے. She was a governess out of a job with a little money saved up. She read and admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought they ought to have a vote. In politics, she was radical with leanings towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. کہ وہ بائی پروفیشن ایک گورننس تھی اور لیکن اب آؤٹ آف جاب تھی اور اس کے پاس تھوڑی سی منی محفوظ تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پر سیر کرنے آئی تھی. اور وہ ابسن اور برنارڈ شاء کو پڑھتی بھی تھی اور ان کی تعریف بھی کرتی تھی کیونکہ وہ ایکویلٹی اور ماڈرنٹی پہ زور دیتے تھے اور وہ یہ کہتی تھی کہ عورتوں کو یونیورسٹی جانے کا بھی حق ہے اور عورتوں کو ووٹ کا بھی حق ہے. یہاں میں نے ان تینوں رائٹرز کو ڈسکس کیا ہے کہ جارج برنارڈ شاء, ہینریک جان ابسن اینڈ ولیم مورس. یہ تینوں رائٹرز جو ہے ریڈیکل تھے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور انہوں نے معاشرے میں بہت زیادہ چینج پیدا کیا. He had never met anyone like her. He had always thought that the modern type, this new women business, would repel him, and here she was making him positively look forward to a glimpse of her safety bicycle careering along the lakeside road. کہ وہ کبھی بھی ایسی عورت سے نہیں ملے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ نئی عورتیں, ماڈرن عورتوں والا جو بزنس ہے وہ ہمیشہ ان میں نفرت پیدا کرے گا. لیکن یہاں پر سچویشن بالکل بدل گئی. وہ نہ صرف اس کا انتظار کرتے بلکہ اس کی ایک نظر یا جھلک دیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہتے اور خوش ہوتے اسے مل کر. اور she too had never met anyone like him. She had always thought that middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terrible bores. کہ وہ سمجھتی تھی کہ جو لوگ اتنے خاموش طبع ہیں, ٹائمز پڑھتے ہیں اور ماڈرنٹی کو ڈس لائک کرتے ہیں, وہ تو بہت ہی بورنگ قسم کے لوگ ہیں. یہ دونوں شخصیتیں یعنی ایک انتہائی کنونشنل اور ایک ریڈیکل اور ماڈرن, they were two poles apart. لیکن اینڈ میں کیا ہوا, within a week they were head over heels in love. Before Chips could walk without a stick, they considered themselves engaged and they were married in London a week before the beginning of the autumn term. کہ جلد ہی وہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو انگیج سمجھنا شروع ہو گئے اور لندن میں انہوں نے آٹم ٹرم کو شروع ہونے سے پہلے ہی شادی کر لی. لہذا وہ بات جو ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھی تھی کہ مسٹر چپس ایک کنفرم بیچلر ہے, وہ رانگ ہے. لوگوں کو یاد نہیں کہ ان کی ایک بیوی اور بچہ بھی تھا. اگلے پارٹ میں ہم گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 4 کے کوشچن